अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नासिर साहब, ये जो नाम नहाद कब्र परस्ताए पीर और गद्दी नशीन है, क्या ये किसी आम इंसान को कोई नफ़ा या नुकसान कर सकते हैं? दीन इस्लाम की रोशनी में बताएं, क्या इन लोगों के पास कोई इख्तियार है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये जो असल में कुरान की तालीमात से लोगों को दूर रखा गया, सिर्फ इसलिए कि ये जो ठगबाज किस्म के ये जो पीर हैं, गद्दी नशीन हैं, ये अपनी इजारादारी कायम करें, अपने अपने लिबादे उड़ें और लोगों को अपने पीछे लगाएं, अपने ज़ाती मफादात की खातिर। ये लोग इनके लिबादे या ये जो उड़े हुए हैं, ये इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर नहीं उड़े, ये इन्होंने अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए उड़े। इनको मौका मिल गया, जहालत का दौर था, लोग जाहल थे, ये थोड़ा जानते थे, इन्होंने उस इल्म का भरपूर फ़ायदा उठाया। देखिए, मैं आपको वादे कहता हूँ कि अगर आप कुरान को देखें ना, कि कुरान की तालीमात के मुताबिक पैगम्बर खुदा से ज़्यादा मोतबर हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं है। जो दीन लेकर आए, जिस दीन के हम पैरोकार हैं। दीन क्या है? दीन को दीन इस्लाम कहा गया और कुरान उसकी तालीमात हैं। कुरान आसमान से आया, ये कोई नबी पाक की अपनी लिखी हुई किताब नहीं है। और कुरान की रूह से, उस इल्म की रूह से जो आसमानों से आया, अगर हम देखें तो ये जो इस तरह का किसी को लारा डप्पा लगा के उसको अपने पीछे ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगा लेना कि मैं ये कर दूंगा, मैं पीर हूँ, मैं गद्दी नशीन हूँ, मैं नबी पाक की आल से हूँ, वो जो आल को वही बख्शा जाएगा, दूसरा नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ठगबाजी है सीधी सीधी। देखिए, अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम का हिस्सा नहीं है कि लोगों को पीछे लगा, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दीन को फैलाया अल्लाह के लिए बगैर किसी अजर के। अजर क्या है? उनका ईमान था कि अल्लाह के यहाँ हमारे लिए अजर है, अगले जहान में जब हम दुनिया से मरकर चले जाएंगे तो अजर अजीम होगा। पैगंबरों का ये ईमान था। इसी तरह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही ईमान था। उन्होंने कभी कोई ऐसी तबलीग नहीं की। मेरी समझ से ज्यादातर है इन पीरों का, ये ठगबाजों का क्या वतीरा है, ये किस तरह से ये बातें कहाँ से लेकर आते हैं, किसी को कोई इख्तियार नहीं। देखें, आपने दीन का पता चल गया। आज जो अल्लाह की किताब कुरान, उसका तर्जमे के साथ हमारे घरों में मौजूद है। आप उसको पढ़ें, आप 5 टाइम नमाज पढ़ें, अल्लाह के रकाम पूरे करें। नमाज पढ़ने के लिए मसल्ला चाहिए। अगर एक गरीब आदमी, उसका मसल्ला भी नहीं है, वो एक कोने पर चादर बिछा के उस पर भी नमाज पढ़ सकता है, जमीन के ऊपर भी नमाज पढ़ सकता है, कुछ नहीं है उसका। मैं लोगों से कहता हूं कि इनका खत्ता छोड़ दो, इनका पीछा छोड़ दो। ये ठगबाज के नाम में हाथ पीर, ये गद्दी, इनके ऊपर कोई, इनके पास मोहरे नहीं है, कोई मोहर नहीं है। ये किसी को, ये अपने आप को बख्शा दें तो बड़ी बात। देखिए, कोई भी होगा वो अपने अमलों से बख्शा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गद्दी से फलाने की औलाद से हूँ, फलाना उटमकाना, ये सारी बातें जाहलों के लिए फैलाई गई। आप अकल वाले बने, आप अल्लाह की तरफ आए। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तबलीग की कि अल्लाह की तरफ आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मर जाने के बाद तुम मुझे खुदा बना रहे, उन्होंने तो ये नहीं कहा। ये पीर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बातें फैलाते हैं कि नबी पाक के अलावा कुछ नहीं है, देखे जी हम उनकी हाल है, हमारे अलावा कुछ नहीं है। ये इनके नाम निहाद बातें हैं, जो कि बिल्कुल प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा इनका जो ये फैला है। ये शिरक के ज़मरे में आता है और शिरक से बड़ा कबीरा गुनाह में कायनात में। पैगंबरों की ये जरूरत नहीं कि वो ऐसी बात करें जो शिरक के ज़मरे में आती। पैगंबरों ने शिरक की नफी की, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी की। पैगंबरों ने क्या, अल्लाह के अज़ाब उनको पता नहीं कि उन्होंने कोई अल्लाह से डरते थे, वो ऐसी तबलीग कर ही नहीं सकते कि वो शिरक की तरफ लोगों को राग़िब करें। उन्होंने शिरक की नफी की, बुत परस्ती की नफी की। स्वाय अल्लाह की कोई हाथ तलवार नहीं है। ये उनका प्रचार था, उनकी तबलीग थी, उनका पैगाम था। ये जो है ना, ये जो बतूने किस्म के टाइप जो नस्ली जो बड़े हुए हैं, जहाँ फलाने पीर की औलाद है, ये देखें जी, इनके कारनामे देखें। इनके कारनामे क्या है? जो फलाने ने देखा जी, वो पीर साहब जी नहर के उत्ते, पानी के उत्ते मसाला डाकर मार पड़ रहे। वो भाई वेख्या किन्ने, सुनिया किन्ने, लिखिया किन्ने, कौन गवाह है? कोई भी नहीं। एवं गल्ला, ये बातें इसी तरह फैला दी गई, ऐसे ही नाम निहार। और जो फलाना बड़ा करनी वाला पीर है, वो भाई करनी वाला होगा तो अपने वास्ते होएगा। अगर वो करने वाला भी है तो अपनी जात के लिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अपना क़यामत के दिन उसको अल्लाह के यहाँ उसको अजर दिया जाएगा। अगर वो बुरा करेगा तो सजावार किया जाएगा। हमें क्या फायदा? देखिए, आप एक कुरान का निचोड़ में आपको बताता हूँ।
سورہ بقرہ میں آیت ہے، وہ کہہ رہی ہے تل کا امت ان کا دخلت لہا ماں کا سبت ولیکم ماں کا سبتم ولا تسرون عما کانوا یعملون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو آپ سے پہلے گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور آپ کے کام آپ کا کیا ہوا آئے گا، اور ان کے کیے کی آپ سے کوئی پوچھنا ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر تھے، جو بزرگ لوگ گزرے جن کا ذکر قرآن میں درجہ آتا موجود ہے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر چکے، وہ گزر چکے، ان کا کیا ان کے کام آئے گا اور آپ کا کیا آپ کے کام آئے گا، اور ان کے کیا آپ سے، ان کے کیے کی آپ سے ذرا بھی پوچھنا ہوگی۔ ابھی دیکھیں پچھلے دور میں نیک گزرے، یا کوئی بزرگ 100 سال پہلے تھا، وہ بڑا نیک کام کر گیا، اب گدی نشین بیٹھے ہوئے، جی ہمارے ابے نے یہ کارنامہ کیا تھا، وہ میلہ لگایا ہوا، لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ہم اس کی اولاد ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جسے غلطی نہ ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے جسے گناہ نہ سر؟ دیکھیے آدم کی فطرت میں غلطی ہے، تم نیکیوں سے کیسے پاک ہو گے؟ پیر صاحب کی اولادوں، بے شرمو، لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں دین اسلام کے اندر غیر توحید کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، شرک کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے کوڑ کر شرک بھرا اس میں۔ سب سے بڑا شرک یہی کہ ہم فلانے کی اولاد ہیں، ہم فلانے کی اولاد، ہم بخشے بخشے، ہم بڑے نیک ہیں، اور چلتے پتہ کیسے ایسے جیسے بڑے نیک ہو کے چلتے ہیں۔ کیوں دکھاتے ہیں لوگوں؟ کیوں اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہو؟ تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو یا معصوم لوگوں کو؟ آئے میں لوگوں کو، جو معصوم لوگ جو ان کے درباروں میں ان کو جا کے حاجت روا سمجھ کے ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے بتاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومن آیت نمبر 47 اور 48، وہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے روز ادنا درجے کے لوگ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے سوال کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں اپنا پیر مانا تھا، تم نے اپنا امام مانا تھا، تمہیں سب کچھ مانا تھا، اپنا بڑا مانا تھا، تمہاری بات مانتے تھے، سنتے تھے، آج ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس آگ کا ایک جز تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دو، درخواست کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ادنا درجے کے لوگوں کو جواب دیں گے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ فیصلہ کر چکا، ہم سب بھی اور تم سب بھی دوزخ میں ہیں۔ یہ حال ہوگا ان پیروں کا، یہ پتہ نہیں مامے بنے ہوئے، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، فلانے گدی نشین، زمینداروں نے ترس کھا کے ان کو زمینیں بخشی، آج یہ لینڈ لارڈ بن گئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کہاں سے آئی زمینیں؟ زمینیں دو لوگوں کے پاس آئی، یا جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی حکومت کے خلاف ایکشن لیا، حکومتوں کے خلاف، وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آج دیکھا جائے وہ لوگ غدار تھے جن کو زمینیں الاٹ کی گئی، یا وہ گدی نشین جو بیٹھے ہوئے تھے چپ کر، ان کو زمینیں مفت میں دے دی گئی۔ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ کسی کا بال تک نہیں ٹیڑھا کر سکتے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آپ برائمنڈ والوں کے تبلیغی اجتماع وہاں پر لگا لیں، یہ پیروں جو جعلی پیر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے گدی نشین ہیں جو کہ بالکل رنگ باز اور ٹھگ باز قسم کے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں یہ لوگوں کو بخشا دیں یا کسی کا سوار سکے کچھ یا کسی کا بگاڑ سکیں۔ یہ طاقتیں صرف اللہ کو، پیغمبر خدا کو طاقت نہیں تھی۔ اگر میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، ان کے پاس یہ طاقتیں کہاں سے آ گئی؟ ابھی آپ دیکھیں، یہ یقین جانے ان کا اتنا پروٹوکول ہے کہ ان کے گھروں میں شاید ان کو دوسری دفعہ ان کی بات بھی نہ سنے۔ یہ کوئی تھوک دان پکڑا ہوا کسی نوکر نے، کسی نے ایسے ہی، یہ جی خدمت گزار ہے، کوئی کھانے کے لیے اہتمام کر رہا ہے، کوئی مسلح، وہ تو وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، پروٹوکول ہے ان کا، وہ گھر کیوں جائیں گے؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ رنگ بازی ہے اللہ کے ساتھ۔ عبادت یہی ہے کہ آپ کریں، آپ کام کر رہے ہیں، فٹافٹ آئیں، اللہ کی وہ اپنے فرض پڑھیں اور مسلح کو طے کریں اور اپنے کام پہ لگ جائیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی بیوروکریسی میں ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ہاری ہے، کوئی کسان ہے، کوئی زمیندار ہے، سب ایسی۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آئے میں آپ کو قرآن پڑھ کر، وہ جو لوگ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھاگ بکر جاتے ہیں، ان کو سناؤں کہ قرآن کیا ہے، ہمارے نبی کی اصل تعلیم کیا ہے۔ نبی کی تعلیم قرآن ہے، اور قرآن میں کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے، سورہ کاف میں آپ کو سناتا ہوں، آیت نمبر 9 ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کل ما کنت بدعا من الرسول بما ادری ما یفعل ولا بکم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نوکر رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی قیامت کرو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان نتبع الا ما یوحی الی، میں سے جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے صرف اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں،
باقی تو مجھے کچھ نہیں پتا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں کوئی نوکر رسول، تو یہ پیر جو سننے شکلوں والے یہ کیسے پیر بن گئے؟ کہاں سے آ گئے یہ؟ کون سے مور ان کی پیٹھوں پر لگی ہوئی؟ یہ جو لوگ ان کے ایسے جی وہ پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں جی، وہ جی پھول ایسے برسائے جاتے ہیں قبروں میں سرے. قبر میں کون؟ وہ مر چکا ہے، وہ جا چکا. وہ قبر میں جو بیٹھا ہے وہ کسی کا نفع نقصان کر سکتا ہے؟ چلے ان کو بتائے کہ یہ ایک چیز دیکھ رہے کہ کب رکھتا ہوں میں چاہے گا، یہ کوئی پیر اس کو اٹھا کے ادھر رکھ کے دکھا دے. ایسی تماشا بنا ہوا ہے انہوں نے بے شرموں نے. یہ بڑے ٹھگ قسم کے ہیں جو ٹھگی مار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سادہ لوگوں کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں. آگے دیکھیں وہی قرآن کہہ رہا ہے، سورہ راف ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے میں اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. اور اگر میں تمام غیبوں کو جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارا نفع حاصل کر دیا کرتا اور کبھی میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ آتی. یہ تھا ہمارے نبی کا پیغام. یہ کیا ہے؟ سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے. آپ جا کے قرآن میں پڑھ لیں، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے. کیوں ان کے پیچھے آتے؟ جب نبی پاک کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی ذات خاص کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا، اللہ کے بغیر کچھ نہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو شاید میں بہت سارا نفع حاصل کر لیا کرتا اور کبھی میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ آتی. کون بندہ ہے جس کے گھر میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا کاروبار نہیں ہے. آج کل تو بڑا مشکل ہے نا، پرانے دور میں بھی لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے تو جو امیر تھے اس وقت وہ عیش و عشرت سے زندگی اس وقت بھی بسر کرتے تھے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قرآن میں، کیا ان سے کروایا گیا؟ اب یہ تو دیکھیں آگے وہی ہے، جا کے سورہ جن دیکھ لیں. سورہ جن یہی ہے قل انما ادعو ولا اشرک به احد. آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو بھی اپنے اللہ کے شریک نہیں کرتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں، سادہ لوگوں سے، ان پیروں کو دفع کریں، اپنے اپنے گھر میں رہیں، اپنے اپنے کاروبار پر توجہ دیں. جو ان کے پاس آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں وہی کمائی کر کے اپنے بچوں کے لیے لائیں. عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے. یہ کس نے آپ کو کہا کہ دربار پہ جا کے زیادہ عبادت ہوتی ہے جی، وہاں برکتے ہیں جی؟ کوئی برکت نہیں ہے وہاں پہ. اسی طرح یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. یہ جو آج پیر اور یہ گدی نشان نام نہاد بنے ہوئے نا، بڑی گدی والا چھوٹی گدی والا، یہ سب تماشبین ہے. یہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کے شرک پھیلا رہے ہیں. نبی پاک کی تعلیم یہ اجازت نہیں دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ شرک کو پھیلایا جائے. یہ شرک ہے جو درباروں میں کیا جاتا ہے. اس لیے میری ان سے التماس ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں، کاروبار کریں اور چھوڑ دیں ان پیروں کا خطہ، ان کا پیچھا چھوڑ دیں. گھروں میں رہیں، عبادت کریں، کاروبار کریں. آپ بخشے بخشائیں، اللہ سے مانگے. جو بھی مانگے حاجت روائی کا اختیار صرف اللہ سے مانگتا ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی نہیں ہے. اور یہ آج کے جو 14ویں صدی کا یہ پیر اور نام ہے گدی نشین، ان کے پاس کہاں سے آگے جی اختیار؟ جب ہمارے نبی پاک کو نہیں اختیار تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ٹھگی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. چھوڑ دیں ان کا پیچھا، اپنے گھروں میں رہیں، چھوڑ دیں ان کے درباروں میں آنا جانا، اللہ کی طرف آؤ، چھوڑ دیں ان کو. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لوگوں کو خود عقل کرنی چاہیے.